से उठाया। तो एक काम तो ये करो कि अपने दिल को नफरतों से पाक करो। उम्मत बन के रहना ज्यादा पसंदीदा है अल्लाह रसूल को, या किसी फिरके का झंडा उठा के खड़े होना अल्लाह रसूल को ज्यादा पसंद। रहो अपने अपने फिरकों में रहो। मैं तमाम इस्लामी फिरकों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ता हूं कि ये जो एक दूसरे के दस्तों गरेबां हो और एक दूसरे पर तुमने कुफर की तोपें चलाई हुई हैं, अल्लाह के वास्ते इन्हें मोहब्बत के बोल में तब्दील कर दो। एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को खुले माथे सलाम करो, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो, एक दूसरे को करीब बिठाओ। अपने नबी की तुम छोड़ो मौलवी की बात, मेरी थोड़ा कुरान उठा के पढ़ लो, कुरान उठा के पढ़ लो, खुद पढ़ो। सारे तुम पढ़े हुए बच्चे बैठे हुए हो, अपने नबी की सीरत पढ़ो। मेरी गल कत्ते मार छो, मैनू दफा करो, मैं कौन मैं मुश्तखाक। अपने अपने रब दा कुरान पढ़ो, अपने नबी दी हदीस पढ़ो, अपने नबी दी जिंदगी पढ़ो, तो पता लग जाए। तो आज एक अपने नबी की एक अजीम शान सुन्नत पेश कर रहा हूं कि इस दिल को सबकी नफरत से साफ कर दो। नियत कर दो ना सारे भाई। अब अगले आशरा में शब कदर आ रही है, जो 21, 23, 25, 27, 29 में से एक रात होती। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 27 को लोग जाग रहे होते हैं। जागो, 27 को जागो, लेकिन मैं कहता हूं मेरे नबी का फरमान है शब कदर 5 रातों में घूमती है। कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29, इन 5 रातों में घूमती है। तो आप 5 रातें जाग लो, आपको शब कदर मिल गई। और शब कदर का बैकग्राउंड क्या है? मेरे नबी ने फरमाया बनु इसराइल में 4 अंबिया ने 80 साल या 4 मुजाहिदीन ने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें भी 80 साल नहीं होती, तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? तो अभी उनका ये सवाल बाकी है और मजलिस बाकी है कि जिब्रील आ गए कि या रसूल अल्लाह बशारत दें अपनी उम्मत को कि अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। चलें, हम आपको एक रात देते हैं, आपकी उम्मत के मर्द औरत जाग लें, 80 साल से ज्यादा अजर लिख दिया जाएगा। 80 साल के बराबर नहीं कहा, खैर उससे ज्यादा। तो आप सब ये जितने मेरी बात सुन रहे हो मीडिया के जरिए से जा रही, ये 5 रातें जरूर जाग लें। छोटी छोटी रातें हैं, तरावी से फारिग हो तो 3-4 घंटे की रात बाकी रह जाती है। कुछ नफल पढ़ लो, कुछ कुरान पढ़ लो, कुछ दुआ मांग लो, कुछ जिक्र कर लो और लोगों को माफ कर दो। माफ करना भी बहुत बड़ा अमल है, वरना अमल रुक जाएगा, अमल रुक जाएगा। माफ कर दो। एक सहाबी कहने के या रसूल अल्लाह, एक सहाबी कहने के रात को तहज्जुद में या अल्लाह तेरे नबी ने कहा है मैं सदका करूं, तो मेरे पल्ले तो शायद कोई नहीं, मैं सदका की करा। अच्छा चल मेरे मौला, जिसने मेरी बेइज्जती की मैंने सबको माफ किया, मेरा यही सदका कबूल कर। फजर की नमाज में आए, आपने नमाज के बाद ऐलान किया भाई रात को सदका किसने किया है? सारे चुप बैठे रहे, किसी ने नहीं किया। फिर आपने वाज़े किया रात को अपनी इज्जत का सदका किसने किया है? ये खड़े हो गए या रसूल अल्लाह, और आपकी बातें सुनकर शौक पड़ा कि को माल लगाऊं, माल था नहीं, मैं क्या चल मेरे मौला मैं अपनी इज्जत दे सदका करना। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरा अल्लाह ने कबूल सदकों में लिख दिया है ये अमल। शब कदर में माफ करो। दिल में बुग़्ज़ हो तो अटक जाएगा मामला। 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती। अल्लाह ना करे कोई हम में से कोई हो तो मैं बता दूं ताकि वो अभी से तौबा कर ले। मुदमिन खमरन, शब कदर में जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, सारी दुनिया में फैल जाते हैं। फिर जो लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उनके साथ आमीन कहते हैं। फिर जब शहरी की सुबह शादी की अजानें हो जाती हैं तो सारे फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, जिब्रील से पूछते हैं क्या हुआ? तो जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, 4 आदमियों का केस पेंडिंग। तारीख डल गई, तारीख डल गई कि ये जब तक ये काम कर रहे हैं माफी नहीं, छोड़ देंगे माफ। जो कौन है? का मुदमिन खमरन, शराब पीने वाला, उसकी माफी नहीं होती शब कदर में। तो कोई अल्लाह ना करे कोई है तो तौबा कर लो। हर ख्वाहिश जिसे आप दुनिया में तसव्वुर करते हो
اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ٹھیک ہو گیا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی. ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے. اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا ہے. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر، علی، 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر. درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا بھی. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر، علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی، تھوڑے سے تو آتے تھے. ابھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے. ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو، تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے. تو اس کو پوچھ دو. اب فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر تہاڈا، میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے.
پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو اویس پریشان، اے اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا۔ ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں۔ ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسو سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں۔ ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان۔ بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا۔ بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو بولیاں مارنا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف۔ خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں، تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں۔ مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو۔ ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے۔ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریئیکشن آئے گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ
کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے. لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے سب کچھ نہیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. پیار دیا، پیار دیا، پیار دیا. آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے. اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتی. ان کارٹون تے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویک انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، ان ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں ہر شے کارٹون نظر آمدی. یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا. وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار. رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، محبت سے زندہ کرو. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ. بغض کیا ہے کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض. کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اب اس کو کہتے ہیں کینہ. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ ہیٹھ آ جائے مڑ ویکھیا جو میں کی کرنا. یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے. ایک باری میرا ہاتھ پون دے پھٹے منہ تہاڈی داڑ دا. میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی. تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے. اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عاشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ.